नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ये बहुत करम नवाजी है कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाकर कुछ लोगों की कुछ साहबियात की ज़िंदगी को डिस्कस कर सके। और सबसे बड़ी रहमत कि सबसे पहले आगाज़ हमने अहले बैत से किया है, और अहले बैत में सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन और फिर बनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी अरसे से ये सीरीज़ हमारी शुरू है और इंशाल्लाह न जाने कब तक रहेगी। अल्लाह क़यामत तक हमें इनकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा सरशार करे और हम इनसे सीख भी सकें और इनकी इज़्ज़त व नामूस के दिफा भी कर सकें। आमीन। और अपनी ज़िंदगियों के अंदर इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बेटी सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे। कितनी खुशकिस्मत है ना कि बिन्त के आगे हमारे वालिदैन वालिद का नाम आता है, और कितनी लकी है कि ज़ैनब के आगे बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये वर्ड पढ़ी थी तो ऐसे जैसे कोई नया और फिर एक रश का ना कि अल्लाह ने उनको कितना शर्फ अता किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने का। कितनी ये लकी होने की और उनकी खुशकिस्मत होने की बात है। तो अब देखें उम्महातुल मोमिनीन के बारे में पढ़ा ना, तो उनके आगे उनके वालिद के नाम, तो ज़ैनब बिनते हारिसा, तो सईदा ज़ैनब के बारे में सईदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये अल्लाह के नबी सल्लम की सबसे पहली बीवी खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की इनकी पैदाइश हुई। आप जानते हैं कि किसी भी बीवी से अल्लाह के नबी सल्लम की कोई औलाद नहीं। जो जितनी भी औलाद है किससे है? सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से। सईदा ज़ैनब दुनिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ वालिदैन की निगरानी में इन्होंने परवरिश पाई, और दोनों माँ बाप जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा खूबियों के हामिल थे। और जब उन्होंने बेटी ने जवानी में कदम रखा तो उनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ वो खूबियाँ आने लगी। जब वो जवान हुई तो ज़ाहिर बात है प्रॉपर लाइफ जो है ना शादी के बाद स्टार्ट होती है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अब आप क्या करते हैं। पहले तो चले पेरेंट्स के लाड और वो सब चीज़ें होती हैं, वो हम सीख रहे होते हैं, हमारे अंदर चीज़ें डाली जा रही होती हैं, हमारी तरबियत का दौर होता है। और उसमें हमारी इतनी जो है प्रैक्टिकल या अमली वर्क नहीं होता, वो बस हमने कंज्यूम करना होता है, अपने अंदर जज़ब कर रहे हैं, अपने अंदर वासिफ़ कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे उम्महातुल मोमिनीन के बारे में पढ़ा कि उनकी भी लाइफ जो डिस्कस की, उनकी शादी के बाद की ज़िंदगी डिस्कस की, और वही ज़िंदगी हमें बताती है कि हम कितने साबिर, कितने बर्दाश्त वाले, कितने शुक्रगुज़ार, कितने पुख्ता इरादों वाले, अकीदे के पुख्तगी वाले इंसान हैं। तो जो अपनी मैरिड लाइफ को ही बैलेंस नहीं कर पाता या फिर उसमें कामयाब नहीं हो पाता, तो अमूमन दुनिया की नज़र में ऐसी औरत को भी जो है अगर औरत की वजह से हो तो थोड़ा उसको खुद भी इससे मुश्किलात आती हैं, और अगर औरत की वजह से ही मसाइल हों तो
وہ اپنے حامد کی اس طرح اطاعت نہ کر سکے یا اپنے حامد کے حقوق ادا نہ کر سکے جو اللہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، تو پھر تو وہ اللہ کی نظر میں بھی ایک فیلئر عورت میں سے شامل ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جیسے پیرنٹس ہے نا، تو پیرنٹس کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی عورت بہت زیادہ نیک ہے لیکن اپنے جو خامد ہے اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں اور اس کی وفاداری میں پاس نہیں ہے، تو پھر سمجھیں کہ کٹھن حساب سے گزرنا پڑے گا. سیدہ زینب نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ان کی جو خالہ ہیں ان کا نام تھا خالہ کا نام حالہ تھا. یہ ہے والا جو جس کے نیچے جو گول ہے والا حالہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ان کا نام حالہ تھا. انہوں نے اپنی ہمشیرہ سے، اپنی بہن حتیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کا رشتہ جو ہے اپنے بیٹے ابو العاص کے لیے مانگا. وہ بھی قریش کے نوجوانوں میں سے تھے اور صداقت میں، ایمانت میں، وسیع تجارت میں، مال و دولت کے حوالے سے بہت مشہور تھے. ہر کوئی انہیں بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے بھی جو ہسبینڈس چوز کیے وہ بھی کوئی کم نہیں تھے، اور اگر کوئی ایسا تھا کہ جو ان کے قابل نہیں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علیحدگی کروا کے ان کو ایسے شوہر عطا کیے جو امت کے لیے ایک رول ماڈل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو العاص سے بہت محبت تھی اور وہ بڑی محبت سے پیش آتے تھے. اکثر ان کے گھر میں وہ آتے بھی تھے، خلوص والے جذبات سے ملتے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ہسبینڈ کو جو ہے نا خوش آمدید کہا اور خوش دلی سے ان کا جو ہے نا رشتہ منظور کیا اور کہا کہ اپنے ہسبینڈ سے بات کر کے آپ کو بتائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر ابو العاص کی تعریف کی اور اس رائے سے اتفاق کیا. اس طرح زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی خوشی سے اپنی خالہ کے گھر، خالہ کی نگرانی میں وہاں پہ ان کی شادی ہو گئی. اور اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو ایک ہار دیا تھا، اپنا پسندیدہ ہار. شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کے ساتھ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کی شادی جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب نے ان کے ساتھ شادی کی، کس سے؟ اپنی بیوی کی بانجی سے، زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے. پھر ان کا ایک بیٹا انہوں نے جنم دیا، اس کا نام علی رکھا گیا. اور فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور یہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے ابو العاص کے گھر جایا کرتے تھے. اپنی بیٹی سے بہت زیادہ خوش ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ ان کا داماد جو ہے پورے مکے میں امین کے نام سے مشہور و معروف ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیوی خدیجہ کی بہن حالہ سے بھی بڑی محبت کے ساتھ بڑی عزت و تکریم سے پیش آتے تھے اور بڑا مقام تھا ان کا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے اور پھر آگے ان کے رشتہ داروں کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور ان کی بیوی نے حتیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کی پرورش بھی بہت اچھی کی تھی. ان کو مروت، شرافت، چھوٹے سے بڑے سے کیسے رہنا ہے، جو کوالٹیز ہونی چاہیے تھی ایک عورت میں، وفادار بیوی بننے کے حوالے سے اور پاکیزہ اولاد بننے کے حوالے سے
وہ الحمدللہ پرورش جو ہے ایسے پیرنٹس کے انڈر ہو رہی تھی کہ جو دنیا کے سردار اور سب کے لیے رول ماڈل تھے. تو ان کی الحمدللہ یہ ہوا، نوح علیہ السلام کی طرح نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرما بردار اطاعت گزار تھی. آزمائشیں جو ہے نا ہر انسان کی بہت مختلف ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد کی طرف سے آزمائشیں دی گئی. ہاں یہ تھی کہ بیٹا نہیں عطا کیا، لیکن جو بیٹیاں تھیں بہت خوبصورت دل کی مالکہ. اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، فوراً سب نے اسلام قبول کر لیا. حالانکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی تھی، اور ظاہری بات ہے شادی کے بعد آپ جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ فوراً سے ایمان لے آئی کہ میرا باپ جو بھی کہہ رہا ہے بالکل درست بات کہہ رہا ہے. یہ تربیت کا اثر تھا. تو اب کیا ہوا کہ سیدہ زینب تو اسلام لے آئیں، قبول کر لیا، لیکن ان کے ہسبینڈ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور یہ سب سے جو بات ہوتی ہے نا بڑی، یہ یہاں پہ آ کے اختلافات آتے ہیں. اور پھر آپ سمجھیں کہ ان کا اپنے خاوند کے ساتھ بہت پیار تھا، بہت محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے، اور ان کے کزن بھی تھے. تو سب کچھ بہت ہی اچھا چل رہا تھا. اب بات یہاں آئی، اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی. یعنی ان کے ہسبینڈ صاحب دولت بھی ہیں، صاحب مال بھی ہیں، شہرت بھی ان کے پاس ہے، کوالٹیز بہت اچھی ہیں، صداقت، ایمانت، شرافت، اور بیوی کے لیے اچھے شوہر بھی ہیں، محبت بھی ہے، بیوی وفادار ہے، خامد بھی وفادار ہے. ان کی وفادار کی جو مثال ہے نا، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق یہ اللہ دیتا ہے. دونوں میں اتنی محبت تھی، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دوسرے کے لیے کمپرومائز کر سکتے تھے. کہ سیدہ زینب کہتی کہ نہیں، ہسبینڈ نہیں ایمان لائے تو چلو جب تک وہ نہیں لاتے میں بھی نہیں لاؤں گی، کھلم کھلا ایمان نہیں لاؤں گی. یہاں ہسبینڈ نے سوچا کہ میری بیوی ایمان لے آئی ہے تو مجھے لے کے اسلام قبول کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اسلام جس پہ آپ کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں کرتے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے دعوت دی اسلام کی. وہ تھوڑا اس بارے میں واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز انہوں نے کہا کہ اپنے ابا جان کے بارے میں بات کی، ان کی نبوت اور رسالت کی، اور انہیں اپنی والدہ، اپنے اور اپنی بہنوں کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ بتایا، اور کہا ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا. اور ڈر بھی تھا کہ خاوند کی طرف سے کہیں انکار نہ ہو جائے، لیکن ایک امید بھی تھی ان کو. وہ امید یہ تھی کہ اللہ ان کے خاوند کے دل کو ایمان اور محمدی دعوت قبول کرنے کی ضرور توفیق عطا کریں گے. اور ان کی دلی خواہش بھی تھی. ظاہری بات ہے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر لڑکی عملی زندگی میں ہو نا تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہسبینڈ بھی اتنا ہی باعمل ہو. عموماً یہیں سے لڑائیاں بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں سے رشتے بڑے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. سمجھیں کہ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. مجھے بہت حیران کی تھی جب میں سے پڑھی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک رول ماڈل مل گئی ہیں کہ جب آپس میں ایسے اختلافات آئیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. اب یہ ہے کہ انہیں ایک اندیشہ بھی تھا کہیں جھوٹی اپنی آن بان کی وجہ سے، کیونکہ اگر اسلام میں داخل ہوتے تو وہ جو معاشرے میں ان کی عزت بنی ہوئی تھی نا وہ ساری ختم ہو جانی تھی. تو بڑا دل خوفزدہ بھی تھا، لیکن امید بھی تھی. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہمیں خوف بھی ہوتا ہے، لیکن امید سے زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں، میرا خاوند یا میرے ساتھ رہنے والا میری بات ضرور مانے گا. تو انہوں نے جو ہے نا ان کو انوائٹ کیا، دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں. تو وہ
کیا ہوا کہ ان کے آمن نے جواب نہیں دیا اور گھر سے نکل گئے، سیدھے بیت اللہ کی طرف گئے۔ وہاں جب وہاں سے واپس گھر آئے تو اپنی بیوی سے کہا میں آج کعبے میں آپ کے ابا جان سے ملا تھا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو سیدہ زینب کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے اس دعوت سے انکار کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے دعوت سے پہلو تہی اختیار کی، کوئی رسپانس نہیں کیا، اور ان کو اس چیز پر بڑی حیرانگی بھی ہوئی، اور ان کے ہسبینڈ کو ان پر حیرانگی ہوئی کہ میری بیوی اتنی جلدی ایمان لے آئی ہیں فوراً سے۔ تو زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے ابا جان کو جھٹلا نہیں سکتی، جبکہ آپ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں اور آپ کی قوم بھی جانتی ہے کہ وہ سچے اور امین ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے ابا جان پر کوئی الزام نہیں، لیکن میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک ہی گھاٹی میں نہیں چل سکتا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ تیرے خاوند نے اپنی قوم کو رسوا کر دیا، یعنی اس نے اپنی بیوی کی خوشنودی کی خاطر اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہی بات کہ آباء و اجداد کے دین پر چلنے والے۔ تو لیکن ان کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیز کا وہ اقرار تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے، صرف خاندان کی محبت اور جو معاشرے کی طرف سے محبت ہے اور وہ بدنامی، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایسے سٹیپس لینے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے لیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا، تو ہم آج تو کہتے ہیں نا کہ وہ ایمان لے آئے، انہوں نے ایمان لا کر بہت بڑا کام کیا تھا، کیونکہ وہ بہت نامور پرسنالٹیز تھی۔ ابھی تو اسلام کی وجہ سے ہوئی، لیکن پہلے ہی ان کا ایک نام تھا معاشرے میں۔ اب جیسے ہی وہ اسلام لائیں گے تو سارے ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے، تو اپنی پوری عزت داؤ پہ لگا کر ان کو اسلام میں انٹر ہونا پڑا، اور پھر اللہ نے بعد میں ان کو کتنی عزتیں دی۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک جب قدم اٹھانا ہوتا ہے، جب اللہ توفیق دیتے ہیں تو پھر ایسی باتیں نہیں سوچتے کہ میری فلاں چیز کا کیا بنے گا، اگر میں نے دین پر عمل کر لیا تو کہیں مجھ سے یہ چیز نہ چھوٹ جائے، میں نے نقاب شروع کر لیا یا پردہ شروع کر لیا تو کہیں میرے لیے مشکلات نہ آ جائیں، میرے رشتے میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے، یا پھر میں نے کبھی اپنی جاب کی جب پہ نماز پڑھ لی تو کہیں میرے لیے اور مصیبتیں کھڑی نہ ہو جائیں۔ ایک توکل ہوتا ہے، جب آپ اللہ کو پریورٹی دیتے ہیں فرسٹ، تو پھر اللہ تو آپ کو ضائع نہیں کریں گے نا۔ کبھی کبھی سوچا کریں کہ میں اللہ کے راستے پہ ہوں نا، تو مجھے میری حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ مجھے جو ہے ضائع ہونے دے۔ آپ کو یاد ہے وہ واقعہ، ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے گئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، تو بس اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی بیوی نے کہا کہ اے ابراہیم بس اتنا سا بتا دے کہ آپ جو ہے مجھے اللہ کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو پھر فوراً سے ان کے جذبات مدم پڑے اور کہنے لگی وہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ انبیاء کی بیوی کا ایمان دیکھیں کتنا، اور ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ ایمان تو نہیں لائیں، لیکن ان کے دل میں جو ہے اس چیز کا تھوڑا احساس پیدا ہونے لگا۔ اب انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ان کو چھوڑ کے بھی نہیں گئی، منتظر رہنے لگی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سے گر گرا کر دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ میرے حامد کو ہدایت عطا کر، یا اللہ میرے حامد کو جاہلیت کی گدورت سے دور کر دے، تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان قبول کر سکے، ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو سکے۔ ہم اسے یہ لرن کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کے بارے میں، یا کوئی بیوی اپنے حامد کے دین کے راستے پر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، بہت ڈسٹرب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، یا پھر ان کے اندر کوئی ایک خامی ہے، یا کسی ایک حکم کو بخوبی سر انجام نہیں دے رہے،
تو نڈال نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ شروع کریں، بس آپ ریمائنڈرز دیں، اللہ سے شدت سے دعا کریں، ان کی کمی کو اپنی بے وفائی کی وجہ نہ بنائیں، ان کو دھوکہ نہ دیں، عزت و محبت میں فرق نہ لائیں، تعلق نبھائیں۔ اگر مطلب وہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہیں لیکن کوئی ایک خامی ہے جس سے وہ آپ کے رشتے میں فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ان کا اور اللہ کا رشتہ جو ہے تھوڑا ڈسٹرب ہے، تو آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ کیسے؟ دعاؤں کے ذریعے، کبھی کبھار حکمت عملی سے ریمائنڈر دے کر معاملہ اللہ کے ثبوت کرے۔ اللہ آپ کی تڑپ دیکھ کر خوشیاں آپ کو ضرور دیں گے۔ بعض اوقات نا خاموشی بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بتا دینا کہ میرا دل ہے کہ آپ جب کبھی بہت اچھے لمحات ہوں، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو سب کے سامنے بار بار اس کی خامیاں گنواتے ہیں نا، تو وہ بندہ ضد میں آ جاتا ہے اور وہ پھر جان بوجھ کے نہیں چھوڑتا۔ اور خاص طور پہ ہسبینڈ بیوی کے معاملے میں جب بیوی بار بار خامد کو اس کی خامیاں بتائے گی نا، تو خامد چاہ کر بھی اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سیلف رسپیکٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسے لگے گا کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایسا کروں، میں کیوں بیوی کے لیے ایسا کروں، ہاں اللہ جب مجھے توفیق دیں گے تب میں کر لوں گا۔ تو وہ دو جنگیں شروع ہو جاتی۔ تو اب جب کبھی ان کا دل کرے گا بھی نا، تو وہ ایک لمحے کے لیے یہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے، شیطان کی طرف سے شیطان ڈالتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بڑی حکمت سے بات کرنی ہے ہم نے۔ کوئی کمی ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑی دیکھنا ہے کہ وقت کا، بات کرنے کے انداز کا، سٹائل کا، پہلے آپ شدت سے اللہ سے دعا کریں، اتنی کہ اللہ کا اور آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہو، اور پھر جب دعائیں کریں تو پھر کوشش کریں تھوڑی سی۔ ہم بس کوشش کرتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے۔ بعض اوقات آپ کو کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی، دعائیں خود ہی کوشش کر لیتی ہیں۔ تو کچھ معاملات میں ہمیں اپنی کوشش دکھانے کی بجائے کوشش اللہ کی سامنے لانی چاہیے۔ توفیق اللہ جو کام آپ کے ہاتھ میں نہیں نا، ہم عموماً پریشان اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے کام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں بارہا کہا، ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت میں دیتا ہوں، اس کا دل بدلتا ہوں، میں بدلتا ہوں۔ ہماری بات، میری بات آپ پر، آپ کی بات کسی اور پر اثر نہیں کرتی۔ یہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا کرتے ہیں، ورنہ کسی کی بات کی کیا اہمیت۔ ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہماری باتوں کی تاثیر ہو، ہمارے اندر وہ عاجزی ہے، وہ ہمارا ایک حسن سلوک ہے جو ایک ہونا چاہیے داعی کا دوسروں کے ساتھ۔ تو اللہ ہی ہے کہ ہمیں کسی بات کی طرف ہمیں آمادہ کر دیتے ہیں۔ تو ہدایت کا مکمل یعنی 1% بھی انسان کی کوشش نہیں ہے، بس یہ کہ انسان ایک وسیلہ بنتا ہے، مکمل اللہ توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پہلے اللہ کو کہیں کہ یا اللہ اس بندے کی ہدایت بہت ضروری ہے، میں نہیں رہ سکتی، میرا گزارا نہیں ہے۔ اس کو نہیں بتانا نا کہ میں ہی تمہارے ساتھ رہ سکتی، اللہ کو بتانا ہے یا اللہ مجھے یہ بندہ بہت پیارا ہے اور یہ بہت اچھا ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن اس کی اس چیز کو، اس خامی کو اللہ دور کر۔ دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق، آپ کوشش کر کے دیکھیں، ٹرائی کریں، اور جب آپ کی کوشش کامیاب ہو تو اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے لیے تسلی ہو۔ بہت سی لڑکیاں اس طرح سے بڑی پریشان ہو جاتی ہیں، بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کہ ہم تو دین کے راستے پہ نکل پڑے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا تھا شادی سے پہلے کہ یہ چیزیں ہمارے ہسبینڈس میں ہو سکتی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہاں پہ اسٹیپ لینا ہے بڑی حکمت کے ساتھ۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے دعائیں کرنا شروع کر دی، بہت زیادہ دعائیں کی۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام، اپنے دعوتی کام کو آگے بڑھا رہے تھے، کافروں نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا مسلمانوں پر، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، لیکن سب لوگ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے خاوند کو چھوڑ کر ہجرت کر کے نہیں گئی۔
یہ چیز بھی بہت زیادہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ہامند کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنے ہامند کے ساتھ رہے ہیں. ایون کہ آپ کو پتہ ہے جب جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کی جنگ مشرکین کے ساتھ، تو مشرکین تیاریاں کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ مشرکین جو ہیں جب تیاریاں کیں تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا ہسبینڈ بھی اس قافلے میں شامل تھے جو مدینہ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے والے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ مشرکین کے ساتھ تھے تو ان کو جانا پڑا، اگرچہ ان کا دل نہیں تھا جانے کو، لیکن عزت تھی. لیکن یہ ایک معاملہ ہی ایسا تھا. اب ایک طرف آپ سوچیں حامد اور ایک طرف باپ، کس قدر مشکل حالت ہو گئی ہوگی ان کی. آپ آج امیجن کریں کہ ایک طرف حامد کی محبت ہو، ایک طرف باپ کی محبت ہو. اب کس کشمکش میں ہو، کس کے لیے دعا کریں گے، کس کی کامیابی کے لیے؟ اپنے باپ کی کامیابی کے لیے کہ اپنے حامد کی صحیح واپسی کے لیے؟ حامد سے بھی محبت ہے اور دین اسلام سے محبت ہے، اس سے بڑھ کر ہے. تو ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں تو یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح عطا کرے. خیر جنگ ہوئی اور یہ کوشش انہوں نے مطلب اس جنگ کے اندر ان کا پراپر دل نہیں تھا جانے کو، لیکن وہ اپنے قوم کے ساتھ نکلے تھے، پیچھے پیچھے رہے، آگے بڑھ کر جنگ نہیں کی. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور بہت سے لوگ مارے بھی گئے اور کچھ لوگ جو ہیں قیدی بن کر آئے اور مال غنیمت اور سب کچھ. تو ان کی ہامن جو ہے قید ہو گئے اور قیدی بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. تو اب جو ہے ساری اب دیکھیں کہ ایک آزمائش اور بڑھ گئی ہے. قیدی بن کر مسلمانوں نے ایک کافروں کے جتھے کو گرفتار کیا تو عبداللہ بن جبیر انصاری نے ابو العاص کو گرفتار کر لیا. عملاً انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا جنگ میں، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہو کر مال غنیمت ہے مسلمانوں کے پاس ہے. لڑائی ختم ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے صحابہ سے کہا کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادہ تھی کہ ابو العاص خود فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ انصار نے بڑے حسن سلوک شرافت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتے تھے. خاص طور پہ میرے ساتھ جب دوپہر اور شام کے کھانے کا وقت آتا تو وہ مجھے اپنی ذات پر ترجیح دیتے. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے. کھانے کے لیے روٹی مجھے دیتے، خود کھجوریں کھا لیتے کیونکہ روٹی اس وقت کم تھی، کھجوریں زیادہ تھی. تو جو روٹی ہوتی وہ مجھے ہاتھ لگتی تو مجھے دے دیتے، کھجوریں خود کھا لیتے. اور ان کے دل میں یہ احساس تو پیدا ہوا ہوگا کہ یہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو انصار ہیں مدینہ میں رہنے والے یہ ایسے نہیں تھے. اتنی محبت، اتنا تقوی، اتنی عاجزی کیسے آئی ہے؟ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دن کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان پر جو ہے اثر آنا شروع ہو گیا. یہ چیز کا اس سے اندازہ ہو گیا تھا. اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر پر کامیابی کی مبارکباد لوگ دینے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ تمام جو قیدی ہیں آپ صلی کے غلام کی نگرانی میں ہیں. تو ان قیدیوں میں آپ کا داماد بھی ہے اور غم میں مبتلا اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے جنہیں وہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. ان کو بھی اپنی بیوی کی بہت فکر ہے، اپنی بیوی سے بہت محبت ہے کہ اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ آیا ہوں پیچھے. اور بیوی کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا خاوند گرفتار ہو گیا ہے، اب ان کو خوشی بھی ہے. اور آپ خود سوچیں خوشی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، دکھ غم بھی ہے. کس چیز کا؟ شوہر کے گرفتار ہونے کا. تو اس وقت ان کی کیا حالت ہو. تو وہاں پہ وہ مکہ میں گر گرا کر اپنے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ میرے حامد کے سینے کو کھول دے،
ہدایت کے لیے، دین حق کے لیے وہ نورانی راستے پہ چلنے لگے۔ انہیں اس چیز کا اندیشہ بھی تھا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آمن کے ساتھ کوئی جو ہے ایسا کام نہ ہو جائے ان کے ساتھ جو کہ ان کو تکلیف پہنچائے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی ہیں اور ان کے ساتھ مزید مشرکین بھی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ فدیہ دے کر ان کو چھڑانے کا سوچا کہ میں فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتی۔ انہوں نے ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ تیار کیا، اور انہوں نے خود نہیں جا سکتی تھی، ان کا دل تو تھا کہ وہ خود جا کے چھڑا کے لائے اور اپنے باپ سے بھی مل کے آئے، لیکن چونکہ اکیلے نکلتے تو ان کے لیے بڑی مشکلات آنی تھی۔ ایک کیونکہ ان کے والد کی طرف سے جنگ ہوئی اور وہ ہار بھی گئے تھے مشرکین، اس وجہ سے انہوں نے ان کو جانے نہیں دینا تھا۔ خیر کیا ہوا کہ فدیہ انہوں نے بجوایا اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے۔ یہاں سے آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، بہت سے اختلافات کے باوجود بھی ان کا ازدواجی رشتہ، اس سے بڑھ کے اختلاف کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دینی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف، لیکن ان کے ازدواجی رشتے میں خوبصورتی، وفاداری، محبت ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اختلافات کے باوجود ازدواجی رشتہ خوبصورت، وفادار اور محبت سے بڑا نبھایا جا سکتا ہے۔ کسی ایک اختلاف کے سبب رشتے کی مٹھاس کو پھیکا نہ ہونے دیا کریں۔ کسی ایک کمی کی وجہ سے ہم اتنے ڈرامہ میں چلے جاتے ہیں کہ تو کچھ ملا ہی نہیں، میری تو کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک مثال ملتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم نان مسلم کے ساتھ شادی کر لیں، بات یہ ہے کہ اگر ہمارے حامد کے اندر یا حامد کے لیے بیوی کے اندر دین کے معاملات میں یا کسی اور معاملہ میں کوئی کمی ہے، اس کمی کی تشہیر کرنے کی بجائے اس کو آپ اپنے روم تک کر کے اللہ سے دعائیں کر کے کیا کریں، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی نہیں کہ راضی ہو جانا کہ ایسے تو ایسے ٹھیک نہیں، اللہ سے گر گرانا ہے، دعائیں مانگنی ہے، یا رب اس ایک اختلاف کو جو ہمارے اندر ہے اس کو ختم کر دے۔ جو کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو مزاج کے، لیکن جو دینی اختلافات ہیں نا وہ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں کہ اب اگر آپ پاس نماز پڑھیں تو وہاں نماز نہیں پڑھی جا رہی، آپ کا دل ہے یا قرآن نہیں پڑھے ہوئے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا تعلق آپ چاہتے ہیں کہ میرا حامد جنت میں میرے ساتھ ہو، تو یہ ہم جو عورتیں ہوتی ہیں نا بہت آگے کا سوچ لیتی ہیں۔ ہم چاہتی ہیں کہ ہاں محبت کے معاملے میں ایک ہو اور وہ آخر تک ہمارے ساتھ رہے، ایک اچھی چیز ہے مخلص ہونا، وفادار ہونا۔ اب اس وفاداری کو حکمت عملی سے نبھانا ہے، اللہ سے دعائیں لازمی کرنی، یہ پکا ذہن میں باندھ، اور جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یہ ضرور سوچا کریں کہ کمپرومائز بہت سی چیزوں پہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھے کپلس بھی محبت بھرے بھی ان کو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کمپرومائز کریں گے، تو مجھے تو کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا، میرا تو جہاں ہونے والا ہے وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وقتی ہوتا ہے، لیکن جب آپ پراپر پریکٹیکل لائف میں اسٹارٹ کرتے ہیں نا، تو جتنی بھی محبت ہو، جتنا بھی رشتہ بڑا گہرا ہو اور پیار ہو، بہت زیادہ وفاداری بھی ہو، چند باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی بات میچ نہیں کرتی۔ کیا کریں، کبھی آپ جھک جائیں، جب آپ جھکتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ کبھی کبھی دوسرا بھی آپ کے لیے جھک جاتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میرے ہم کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، میں نے تو یہ سوچا تھا یہ بھی ہونی چاہیے، تو یہ تو ہے ہی نہیں۔ اب چینج تو نہیں کر سکتے نا، رہنا تو ہے، تو اگر ہم چینج بھی نہیں کر سکتے، رہنا بھی ہے، تو پھر کیا کریں، راضی ہو جائے، اللہ سے مانگے یا اللہ یہ خامی ختم کر دے۔ اگر حامی ہے تو اگر مزاج کا اختلاف ہے تو صبر کرنا سیکھنا ہے، لیکن کسی ایک چیز کی وجہ سے اپنے رشتے کی مٹھاس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو یہ جو سیرت صحابیات پڑھائی جا رہی ہیں نا، یہ سمجھیں صرف اس ایک مقصد کے لیے ہی پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے جو ان میرڈ اسٹوڈنٹس ہیں اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی تیاری بہت ضروری ہے۔
اس کی تیاری ہماری جب بچی تھوڑی سی جوان ہوتی ہے تو جیسے مائیں یہ کہتی ہیں نا اگلے گھر نہیں جانا، اس کو یہ بھی کام آج، اس کو یقین جانے کام اتنے میٹر نہیں کرتے جتنا ازدواجی زندگی کو مینیج کرنا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. کام والی تو لگ بھی جاتی ہے عموماً آج کل زیادہ تر گھروں میں میڈ رکھ لی جاتی ہے. میڈ رکھنے کے باوجود آسائش ہونے کے باوجود بھی ایک لڑکی اچھا رشتہ نہیں نبھا پاتی، نہ اپنے خاوند کے والدین کے ساتھ، نہ خاوند کے ساتھ. تو ان میرڈ کے لیے تو بہت زیادہ دعائیں ہیں. آپ کی سوچ سے زیادہ اس چیز کا احساس ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والوں کو اس قابل بنا دے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمارا قرآن، ہمارا علم ہمارے لیے ایک تانا نہ بنے. لوگ واقعی اپنی بیٹیوں کو قرآن کلاسز میں بھیجنا پسند کریں کہ یہ قرآن پڑھنے والی، یہ سیرت پڑھنے والی بچیاں ایسی بیویاں ہوتی ہیں، ایسی بہو ہوتی ہیں. مقصد یہ ہے کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو نبھا لیتا ہے نا، ایسے نہیں ظلم سہ کر نہیں، آپ کو جو کمی ہو رہی ہے آپ اس کمی کے ساتھ بھی خوش رہیں. یہ ہے کمال کہ آپ کو جس چیز کی محرومی ہے اس محرومی کو اپنے کے لیے خود ترسی نہ بنائیں، اس محرومی کے ساتھ بھی خوش رہیں. پھر رشتے مٹھاس سے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور سمجھیں کہ اگر آپ کو یہ سند سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے آپ کی زندگی کے اندر ہی اچھی بیوی ہونے کا، اور آپ یوں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی فتح عطا کی ہے، بہت بڑی فتح. اس دن سمجھے گا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اس کلاس کا، اس سوچ کا جس کے تحت ہم نکلے ہیں. اور ضرور آپ اس بات کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ جو کوشش کرتے ان کو خوشی ہو کہ الحمدللہ اس کوشش کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہے، تاکہ اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. کیونکہ اس ایک رشتے کو بہت زیادہ ہی برا سمجھا جانے لگا. یہ ہے کہ محنت تو ضرور ہے، ظاہری بات ہے کہ جو آپ دور رہ کر یہ جو اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی پریکٹیکل نہیں ہوتا، صرف باتیں ہوتی ہیں، دعوے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تب بھی آپ